अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत से वाक़यात हैं जो तवज्जो के तालिब है। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर मसाइल पैदा हो चुके हैं। अगरचे इसको सँभाला इस तरह गया है कि एक एलामिया पाकिस्तान और कतर ने जारी कर दिया है, मगर कहा यह गया है कि तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी रहेंगे, मगर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू के बाद और एक खुली धमकी के बाद ईरान एक बार फिर नाराज़ हुआ और स्विट्ज़रलैंड में जो मुज़ाकरात हो रहे थे जेनेवा में, वहाँ काफ़ी तलख़ी रही। ये एक बहुत अहम तरीन मौज़ू है और मुस्तक़बिल के हवाले से भी इस पर कुछ गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन आज इस मौज़ू को नज़रअंदाज़ करते हैं। दूसरा मौज़ू मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से है। मरियम नवाज़ और एस्टेब्लिशमेंट की नाराज़ी अभी यूँ लगता है ख़त्म नहीं हुई और इस नाराज़ी का तासुर बरकरार है, मगर ये मौज़ू भी आज छोड़ देते हैं। तीसरा अहम तरीन मौज़ू सिंध हुकूमत का है, जहाँ पर कप्तान और नायब कप्तान यानी मुराद अली शाह और शर्जील मेमन के दरमियान ताल्लुकात के उतार-चढ़ाव में बहुत सारी ख़बरें गर्दिश कर रही है। मुराद अली शाह की कुर्सी खतरे में बताई जाती है और कहा ही जाता है कि शर्जील मेमन साहब ने बहुत सारे मामलात में अपनी लॉबिंग मुकम्मल कर ली है। मगर एक पहलू इसका ये भी है कि मुराद अली शाह जवाबन मुतासिर कुन तरीके से इन सारे मामलात पर एक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और ताल्लुकात की एक सतह पर बरोएकार आकर इस पूरे मामले को काउंटर कर रहे हैं। ये एक अहम तरीन मौज़ू है, इसको भी हम उठा रखते हैं अगले व्लॉग पर। आज जो मौज़ू मैं ज़ेर बहस लाना चाह रहा हूँ, वो पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम मौज़ू है और ये है पाकिस्तान के अंदर नए एक बिल को मुतारिफ़ कराने की जो मुहिम शुरू हुई थी, जिसे टेलीकॉम बिल 2026 कहा जाता है और ये जो बिल है, वो निजी अमलाक को गैर महफूज़ इस तरह बनाता है कि पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर किसी भी निजी इमलाक पे, किसी भी शख्स के घर की छत को हासिल करने के लिए आज़ाद हो जाता है और जो हक़ मिल्कियत है एक आम आदमी का, वो यहाँ सल्ब हो जाता है। इसका जो सबसे ख़तरनाक नुक्ता है वो ये कि अगर कोई टेलीकॉम कंपनी आपकी छत तलब करती है टावर की तनसीब के लिए, तो आप इसको ना नहीं कह सकते। एक तरफ ये कि ना नहीं कह सकते, दूसरी तरफ ये है कि अगर आप इनकार कर दें तो आप पर भारी जुर्माने आयद होंगे, जो 5 करोड़ रुपए तक मुहीत हो सकते हैं। ये एक ऐसा बिल है कि जो चौंका देने वाला है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करते हुए भी ऐसी सफ़ाकी और ऐसी बहीमत का और ऐसी चंगेज़ियत का मुज़ाहिरा नहीं किया था, जो इस बिल से ज़ाहिर व बाहिर होता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि बिल कौमी असेंबली से मंज़ूर हो गया और कौमी असेंबली की मंजूरी से भी पहले ये काबीना से भी अप्रूव हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि किसी सतह पर किसी भी शख्स के दिल में ये ख़याल ही पैदा नहीं हुआ कि एक आम आदमी के हक़ के मिल्कियत को किस तरह सल्ब करता है। तरमीमी बिल के हवाले से जो सबसे अहम बात है, वो ये कि इसके ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए। तरतीबवार वाक़यात में हम इसका जायज़ा लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो टेलीकॉम सेक्टर है, वो पूरे मुल्क पर एक तरह से अपना कब्ज़ा मुस्तहकम कर चुका है। ये जिस तरह चाहते हैं, उस तरह बिलिंग करते हैं। ये जिस तरह चाहते हैं, उस तरह पैकेजेज़ मुतारिफ़ कराते हैं और पाकिस्तान में सार्फ़िन के हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। चूँकि ये अपनी मर्ज़ी से बिलिंग, अपनी मर्ज़ी के पैकेजेज़ कराने में आज़ाद है और आज तक पाकिस्तान में कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, ना हुकूमती सतह पर, ना अवामी सतह पर। तो अब ये इतने जरी हो गए हैं कि ये रियासत के पूरे नज़्म के अंदर नक़ब लगाने में कामयाब हो रहे हैं। इस हवाले से जो सबसे अहम तरीन और पहला नुक्ता है वो ये कि जो आईटी की वज़ारत है उसके सेक्रेटरी इसके ज़िम्मेदार होते हैं। ये जो साहब है, जो आईटी के सेक्रेटरी कहलाते हैं, ज़र्रार हाशिम खान साहब, ये कोई रेगुलर प्रोसेस से सेक्रेटरी नहीं बने हैं। इन्होंने ना सीएसएस किया है और ना मारूफ मानों में जो ब्यूरोक्रेसी का एक तर्ज़ अमल है, उसको पूरा किया है। ये स्पेशल तरीके से इस शोबे में शामिल किए गए हैं। जो ज़र्रार हाशिम खान साहब हैं, इनका एक बैकग्राउंड ये है कि ये परवेज़ मुशर्रफ दौर के मशहूर जो जनरल थे, जनरल यूसुफ साहब, उनके साहबज़ादे हैं। इनको यहाँ पर इस वज़ारत में इस तरह लाया गया कि ये पहले
خود ٹیلی کام کمپنیوں سے وابستہ رہے ہیں، موبیلنگ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، پھر یہ پی ٹی سی ایل کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں، اور انہی شعبوں میں چونکہ ان کے مفادات رہے ہیں تو وہاں سے ان کو اٹھا کر پاکستان میں سیکرٹری سطح کے ایک منصب پر فائز کر دیا گیا۔ یہ کام شروع ہوا تھا جو نگراں کیبنٹ تھی انوار الحق کاکڑ جس کے وزیر اعظم تھے، نگراں وزیر اعظم، اس دور میں ان پر کام شروع ہوا تھا اور ان کو شہباز شریف نے وزیر اعظم بن کر سیکرٹری لگایا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ پورا جو کھیل ہے ان کو جس طرح شامل کیا گیا اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، یہ سب ایک مشکوک سایوں میں لپٹا ہوا کھیل ہے، اور واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ سارا کھیل انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے۔ زرار ہاشم خان کی جو سیکرٹریشپ ہے اس پر بجائے خود ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ پھر اس کی ایک مشکوک وزیر اعظم ہے جو خواجہ آصف کی غالباً بھانجی ہے، شزا فاطمہ، وہ جو وزارت چلا رہی ہے، ان کی وزارت چلانے کا جو پورا اسٹائل ہے، جو انداز ہے، جو طرز ہے، جو تیور ہے، وہ مشکوک ہے۔ وہ بھی اس پورے معاملے میں اس طرح مشکوک ہے کہ انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے، ان کی وزارت نے پیش کیا ہے، اور اس بل کو پیش کرنے کے بعد جب اس پر اعتراض اٹھا، جس پر میں بھی آگے بات کرتا ہوں، تو یہ جو موصوفہ ہے، خاتون موصوفہ، انہوں نے کسی شرمندگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے جو پہلا رد عمل دیا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس معاملے کو جمہوری پروسیس کے ذریعے حل کرانا چاہا اور اسمبلی میں پیش کیا، ورنہ یہ کام تو اسمبلی میں پیش کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کے حق کے ملکیت پر جو ڈاکہ زنی ہے، اس کے کام کے لیے انہیں قانون سازی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک کلیے کے طور پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو ہمارا آئین ہے اس میں سب سے بالا تر حیثیت اسلام کی ہے۔ ہم کوئی آئین بھی منظور نہیں کر سکتے، 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی منظور نہیں کر سکتے جو اسلام کے بالکل برخلاف ہو۔ پھر کسی بھی آئین کے نقطے کو قانون جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا، قانون آئین کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو کوئی کوئی اسمبلی کا قانون آئین کے کسی بنیادی شق کو ختم نہیں کر سکتا، اور جو عام آدمی کا حق ملکیت ہے اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ تو آئینی تحفظ میں رہنے والی حق ملکیت کو یہ قانون کے ذریعے ختم کر رہے ہیں، اور جری وزیر کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی، ہم اس کے بغیر ہی یہ کام کر سکتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، پھر یہ تو جب شور ہوا اور اس پر ایک رد عمل پیدا ہوا، اور وہ کیسے ہوا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ کیبنٹ سے منظور ہو گیا، قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا، قومی اسمبلی میں جانے سے پہلے جو پروسیس ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں ایم کیو ایم کے امین الحق صاحب، جو اس سے قبل آئی ٹی کے وزیر رہے ہیں، شزا فاطمہ سے پہلے وہ آئی ٹی کے وزیر رہے ہیں، اور وہ اس پورے معاملے کو سمجھتے بھی ہے۔ تو میں نے امین الحق صاحب سے خود گفتگو بھی کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 2 بار اس بل کو ڈیفر کیا ہے، اور یہ تیسری دفعہ ہوا تھا، اٹیمپٹ ہوا تھا 3 مہینے میں، کہ جب نوید قمر صاحب اور یہ آپ کی وزیر صاحبہ جو ہے شزا فاطمہ، یہ آئی، اور چونکہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں اکثریت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو حاصل ہے، تو انہوں نے یہ بل منظور کروا لیا۔ تو بہرحال 2 بار ڈیفر ہونے کے باوجود یہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے نکل گیا، اور آج اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ ارکان ہیں جیسے پرویز شاہ ہے، یا پی ایم ایل این کے کچھ ارکان ہیں، سینیٹر افنان ہے یا سعدیہ عباسی ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے اس میں جو منظوری اس کی ہوئی ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ہی ارکان تھے جنہوں نے منظوری کروائی۔ اس میں سب سے زیادہ جو سرگرم عمل رہے اور مشکوک ٹھہرتے ہیں وہ نوید قمر صاحب اور شزا فاطمہ ٹھہرتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں جب یہ بل منظور ہوا تو یہی وہ نوید قمر صاحب ہے جنہوں نے اٹھ کر معمولی قسم کی 1-2 ترامیم بھی بل میں کروائی، یعنی برائے نام اور ریکارڈ پہ رہنے کے لیے کہ انہوں نے کچھ ترامیم تجویز کی ہے، مگر حیرت انگیز طور پر عوام کے حق ملکیت کو غصب کرنے والی یہ جو شق ہے، اور عوام کے حق ملکیت پر جو ڈاکہ ڈالنے والا یہ جو ایک کھیل ہے، اس کو انہوں نے چھوا تک نہیں۔ گویا کھیل سارا یہی تھا، کتی چور کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا جو کھیل ہے یہ پورے منصوبے کے ساتھ کھیلا گیا۔ سیکرٹری اس کا وہ ہے جو ٹیلی کام کمیونیکیشن کا کمپنیوں میں کام کرنے کا ایک بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، اور وہ بنیادی طور پر عوامی مفادات کے معاملات سے آگاہ ہی نہیں ہے، وہ طریقہ کار کے مطابق سیکرٹری بھی نہیں بنا،
اور جو وزیر صاحبہ ہے شزا فاطمہ، وہ ظاہر ہے فارم 47 کے خواجہ آصف صاحب جو ہے ان کے رشتہ دار ہے، اور خود بھی فارم 47 کی پیداوار ہے۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اس کھیل کو کھیل رہے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ قومی اسمبلی سے جب یہ بل حتمی منظوری کے لیے پروسیس کے عین مطابق سینٹ میں گیا تو وہاں پلوشا صاحبہ ہے جو پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے اس بل کو کہیں پڑھ لیا اور اس شک کو دیکھ لیا اور انہوں نے اس پر اعتراض داغ دیا، جس کے بعد رؤف کلاسرا صاحب نے اس پر آواز اٹھائی اور یوں یہ چہاردانگ عالم میں یہ معاملہ گونجنے لگا۔ اس طرح یہ معاملہ سامنے آیا۔ جب اس طرح سامنے آیا تو سینیٹر افنان صاحب ہے وہ بھی میدان عمل میں آ گئے اور سعدیہ صاحبہ بھی میدان عمل میں آ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے یہ جو ارکان ہیں ان کی جماعتیں جب یہ کام قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے یہ لوگ ہیں وہ کہاں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کیبنٹ میں یہ منظور ہو رہا تھا تو سیکریٹری کیبنٹ کیا کر رہے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قومی اسمبلی سے منظور ہو رہا تھا تو سیکریٹری لا کیا کر رہے تھے؟ سیکریٹری لا، سیکریٹری کیبنٹ، کابینہ، وزیر اعظم، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مرحلوں میں اس کے ذمہ دار ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ بل کیسے منظور ہونے جا رہا تھا۔ اب اس پر رد عمل آنے کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے، جو ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، ہمیشہ وہ ایک کمیٹی قائم کر دیتے ہیں، اور اس کمیٹی میں یہ جو ذمہ داران ہیں، یعنی یہ جو آئی ٹی کی وزارت کے سیکریٹری صاحب ہیں جن کا نام زرار ہاشم خان ہے، ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ جو وزیر صاحبہ ہے شزا فاطمہ ان کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ان دو کو تو وزارت سے اور سیکریٹری شپ سے اٹھا کر باہر پھینکنا چاہیے تھا، اور اس پر تو ایک آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ یہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اس بل کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں ہی اس پر ریویو کے لیے شامل کر لیا گیا، اور اس پر جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس نے اپنا اعتبار کمیٹی قائم ہونے سے پہلے ہی کھو دیا۔ اس پورے معاملے میں ایک اور مشکوک معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، یہ فائننس بل جب زیر بحث ہے، بجٹ جب منظور ہونے کے مرحلے میں ہے، بحث اس پر ہو رہی ہے، اس دوران پیش ہوا۔ عام طور پر جب فائننس کے یہ معاملات، بجٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس دوران کوئی بھی اہم معاملے کے بغیر اس طرح کی جو چیز ہے وہ پیش نہیں ہوتی۔ یہ بل اگر غور کیا جائے تو ایک ریگولیٹری نیچر کا ہے، تو اس کو پیش کرنا بجائے خود ایک مشکوک معاملہ ہے کہ اس کو اس دوران پیش کیا جا رہا ہے اور اس دوران منظور کرایا جا رہا ہے۔ قصہ ہوتا ہے یہ کہ 10 جون کو جب قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا تب سے لے کر اب تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس میں حکومت مشکوک ٹھہرتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہو، جو عوامی نمائندہ ہی نہ ہو، اور جنہیں یہ پتا ہو، جن جماعتوں کو یہ پتا ہو کہ وہ عوامی نمائندگی کھو چکے ہیں، عوامی اہلیت کھو چکے ہیں، عوام کی حمایت کھو چکے ہیں، وہ عوامی حمایت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے کیا قانون سازی کریں گے، کیا آئین سازی کریں گے؟ ان کا جو سارا کھیل ہے وہ پورے کا پورا محیط ہے اپنے ذاتی مفادات کے گرد۔ یہ جو معاملہ ہے ٹیلی کام بل 2026 کا، اس نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہمارے اہم ترین مناصب پر بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح اپنے مفادات کا کھیل کھیلتے ہیں، اور اس نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ سارا جو پاکستان کے اندر ایک گورکھ دھندا چل رہا ہے یہ ایک اشرافیہ کا ہے۔ اس میں جو کمپنیز ہے، یہ جو ٹیلی کام کمپنیز ہے اور یہ جو دیگر کمپنیز ہیں، یہ اپنی مفادات کے تحت پارلیمنٹ سے لے کر تمام قومی اداروں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور سارے لوگ ان کی جی حضوری کرنے لگتے ہیں۔ پیسوں کا یہ کھیل ہے، کہا جاتا ہے کہ پیسوں کا یہ کھیل تمام جگہوں پر چلا ہے، اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے یہ سارے کام ہو سکے ہیں۔ جو اس معاملے کے ذمہ دار ہے سیکریٹری آئی ٹی، جو ذمہ دار ہے وزیر، جو ذمہ دار ہے سیکریٹری کیبنٹ، سیکریٹری لا، اور یہ جو ذمہ دار ہے سارے لوگ، ان کا اگر اس موقع پر احتساب نہ ہوا تو ایک بار پھر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ان کو چھیڑنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔